बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारी रिवीजन क्लास है, चूँकि आधा पारा ख़त्म होने के ऊपर जो है वो हम इस सिलसिले को फिर कुछ आर्जी तौर पर रोकेंगे और हम नमाज का जो है वो दोबारा सबक शुरू करेंगे रमज़ान से पहले। जिस वक़्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो वही अता फरमाई, आपसे हम कलाम हुए और आपको मोजज़ात दिए, और मोजज़ात देने के बाद कहाँ भेजा? फ़िरौन की तरफ भेजा। वो तफसीलात सारी हम सूरह अराफ और सूरह ताहा और दूसरी जगहों पे हम पढ़ चुके हुए हैं। यहाँ पे जो है वो बात फ़ौरन जो है वो आगे लगाएगी कि जाओ फ़िरौन की तरफ, वो नाफरमानों में से हो रहा है। पहुँचे आप अलैहिस्सलाम, जाके जो है वो पैगाम दिया, तौहीद का पैगाम दिया कि बनी इसराइल को मेरे साथ कर दो, अपनी गुलामी से आज़ाद कर दो। तो आगे से जो है उसका जो रिस्पांस था, वो रिस्पांस इन आयत करीमा में जो है वो है। अब फ़िरौन अपने आप को ये तो कहता था कि ये सारे क्या था, उसने सारे मुआशी मसाइल हर चीज़ अपने कब्जे में ली थी और चाहता वो यही था कि जो भी काम होना है वो मेरी मर्जी के बगैर ना हो। और वो करता था, वो अपने आप को रब कहलवाता था। ये नहीं कहलवाता था कि मैं ज़मीन व आसमान का खालिक हूँ, नहीं, वो कहता था कि यहाँ पे मेरा हुक्म चलेगा। और वो लोग उसको जो है वो अवतार समझते थे और वो अवतार कहलवाता भी था। वो सूरज देवता की जगह पे अपने आप को उसका नुमाइंदा जो है वो कहलाता था। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने तौहीद का पैगाम दिया, अल्लाह वहदहू ला शरीका लह की वहदानियत का पैगाम दिया, तो फ़िरौन ने आगे से क्या कहा? वकाला, और कहना कहा फ़िरौन ने, या अय्युहल मलाऊ, ए दरबारियों, सुनते हो मेरी बात? जैसे अपने जो हवारी नहीं होते, जिनसे जो है वो जो जी में जी मिलाते हैं, हाँ में हाँ मिलाते होते हैं, उनसे जब कहा ताकि उससे जो है वो वोट लिया जा सके, उनसे जो है वो राय ली जा सके। किस लिए? मूसा अलैहिस्सलाम को जुटलाने के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर तंज करने के लिए। काला फ़िरऔन, और कहा फ़िरौन ने, या अय्युहल मलाऊ, ए दरबारियों, मालिम तो लकुम, मैं नहीं समझता, मेरे इल्म में नहीं है, मैं नहीं जानता, लकुम तुम्हारे लिए, मिन इलाहि गैरी, कोई दूसरा इलाह सिवाय मेरे ख्याल में तो मैं ही तुम्हारा रब हूं, तुम्हारा कोई और भी रब है? मेरे इल्म में तो कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि जनाब मेरा रब ऊपर है, आसमानों पे है। फ़ाओकिदली, औकिदी लफ्ज़ किससे है? वाओ काफ दाल वक़्त, जिसका माना होता है जलाना, आग जलाना। फ़ाओकिदली, अलिफ यहाँ पे अमर के लिए इस्तेमाल हुआ है, लफ्ज़ यही है, वाओ काफ दाल ली, फ़ाओकिदली, पस जलाओ मेरे लिए आग, या हामानो, हामान उसका वजीर आज़म था, मुआवन था, उसका दस्ते रात था। तो उसको कहने लगा कि मेरे लिए हमान आग जला, अलत्तीन, मट्टी के ऊपर, मट्टी की जरा पका, मट्टी से ईंटें पका इसकी, फजल्ली सरहन, और बना मेरे लिए एक महल, एक ऊंचा मीनार बना, लअल्ली, ताकि मैं अत्तलिउ अला इलाहि मूसा, ताकि मैं जरा मूसा के रब को देख के आऊं ऊपर जाके। ये बेसिकली तंज करना मकसूद था, ये बेसिकली मूसा अलैहिस्सलाम को जुटलाना मकसूद था। इससे ये हकीकत नहीं थी कि उसने वाकई महल बनाना था और ऊपर जाके देख के आना था। ये एक सोच थी, ये एक माइंड सेट था कि माइंड सेट के ताकि जो मूसा अलैहिस्सलाम को कि अच्छा मैं जरा देख के आता हूँ कि वाकई ऊपर मूसा का रब जो है वो बैठा हुआ है, ये कहना वो चाह रहा था। फ़ाओकिदली या हामानु, है हमान मेरे लिए आग जला, लत्तीन, मिट्टी पर, फजअल्ली सरहन, फिर बना उससे महल, एक मीनार, एक, लअल्ली अत्तलिउ इला इलाहि मूसा, ताकि मैं जरा ऊपर जाके देख के हूँ, मैं जरा झांकूं ऊपर जाके कि मूसा का रब ऊपर बैठा हुआ है। ये उसका सोच था, वो यही समझते थे लोग। उस दिन में भी देख लीजिए, अभी पिछले दिनों कुछ अरसा पहले जो है वो रशिया ने भी एक रॉकेट छोड़ा था स्पुतनिक के नाम से, वो भी जो है वो चंद लाख मील तक ऊपर गया और आके उसने जो है वो यही कहा कि हमें तो कोई रब नहीं मिला। इन लोगों का ख्याल है कि रब जो है वो शायद चंद मील ऊपर तक जो है वो बैठा हुआ है, हालांकि अभी तक ये दुनिया के पहले आसमान के किनारों तक तो पहुंचे नहीं हैं और बातें करते हैं रब को ढूंढने की। तो वो माइंडसेट जो आज से हजारों साल पहले फ़िरौन का था, आज भी लोगों का वही माइंडसेट है। अत्तलिउ इला इलाहि मूसा, कि मैं मतला करूं, देख, अत्तलिउ झांकूं, मैं देख के आऊं कि मूसा का रब ऊपर है। वइन्नी, और बेशक मैं, लाअज़ुन्नुहु, ये लफ्ज़ जो है वो लाम अलहदा है, अलिफ अलहदा है, अब उसके बाद लफ्ज़ जन है और इसके साथ हूल ज़मीर लगी हुई है। लाअज़ुन्नुहु, मैं यकीनन मैं समझता हूँ इसको, मिनल काज़िबीन, झूठों में से। ये जो मूसा दावा कर रहा है ना, एक रब है जो ऊपर रहता है, उसी रब की पूजा किया करो और मैं उस रब का जो है वो भेजा हुआ पैगंबर हूँ, ये मेरे ख्याल में ये झूठ बोलता है।
اگر کوئی ایسی بات ہے تو حمان لا ذرا اینٹیں پکا، ذرا اوپر ایک مینار بنا، محل بنا، تاکہ میں اوپر جاؤں اور جا کے دیکھوں. میرے خیال میں ایسی کوئی بات نہیں. اور یہ موسیٰ جو کچھ ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں. وَاسْتَكْبَرَ، استکبار کیا اس نے، تکبر کیا اس نے. وَجُنُودُهُ، اور اس کے لشکروں نے، اور اس نے اور اس کے لشکروں نے تکبر کیا فی الارض، زمین میں، بغیر الحق کے، ناحق. اب حق کے ساتھ بھی تکبر ہوتا ہے کبھی؟ تکبر تو حق کے ساتھ بھی نہیں ہوتا. تکبر تو صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہاں پہ ناحق کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں تھی، اس کے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں تھا. موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے کے لیے اس کے پاس کوئی سند نہیں تھی. اس نے اپنے تئیں جو گڑھ رکھا تھا اس کی بنا کے اوپر جو ہے اس نے استکبار کیا، اس نے تکبر کیا. اس نے کہا میں ہی سب کچھ ہوں، میں کھانے کے لیے دیتا ہوں. تو موسیٰ نے کہا میرا رب تو جو ہے وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے. انہوں نے کہا بلاؤ 2 بندے با کے، ایک کو مار دیا، ایک کو زندہ کر دیا کہ یہ میں بھی یہ کر سکتا ہوں. وہ جیسے ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ وہ لوگوں سے یہی پوچھتا تھا کیا یہ نہریں میرے حکم کے تحت نہیں چلتی؟ کیا یہ پانی تم لوگوں کو میں نہیں دیتا؟ تو کیا میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ وَظَنُّوا، اور یہ بندہ کب کرتا ہے؟ یہ اس وقت کرتا ہے جب جو ہے وہ جواب دہی کے احساس سے جو ہے وہ مبرہ ہو جاتا ہے. جب اس کو پتا ہے کہ مجھے کسی کو کوئی جواب نہیں دینا تو وہ پھر اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، چاہے وہ فرعون تھا چاہے وہ آج تھا. وَظَنُّوا، اور گمان کیا انہوں نے، اَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور گمان کیا انہوں نے کہ انہوں نے ہماری طرف نہیں لوٹنا. یہ مائنڈ سیٹ جب جہاں بھی بن جائے گا، جہاں بھی جو ہے وہ حکم اللہ اور اس کے رسول کا علاوہ چلنے کی کوشش کی جائے گی، چاہے وہ ایک فرد واحد کی شکل میں ہو، فرعون کی شکل میں، چاہے پارلیمنٹ کی شکل میں ہو، چاہے کچھ لوگوں کا ایک ہجوم جو ہے وہ اکٹھا ہو کے اپنے قوانین بنا لے، تو یہ مائنڈ سیٹ وہی ہے. امریکہ کیوں کہتا ہے یا دوسرے ملک کیوں کہتے ہیں کہ اچھا مسجدیں بنانی ہیں، نماز پڑھنے سے کوئی نہیں روکتا ہمیں، روزے رکھنے سے کوئی نہیں روکتا ہمیں. وہ کہتے ہیں کہ قانون ہمارا چلے گا. جب قانون ہی اللہ کا نہ رہا تو پھر اس کے بعد باقی پیچھے مسلمانیت کے لیے رہ کیا گیا ہمارے پاس؟ تو جو مائنڈ سیٹ اسی کا تھا وہی مائنڈ سیٹ آج کا ہے. نمازیں پڑھنی ہیں، آؤ ٹھیک ہے، ہم اپنے چرچ بھی جو ہے وہ توڑ کے تجھے بھیج دیتے ہیں، ان چرچوں میں مسجدیں بنا لو، بناؤ. افطاریاں کرنی ہیں، روزے رکھنے ہیں، ہم تجھے وائٹ ہاؤس میں بلا کے جو ہے افطاریاں دیں گے، ہم سب کچھ کریں گے، سیلیں لگا دیں گے تمہاری. لیکن یہاں پہ جو لا ہوگا، مجھے کبھی کبھی بڑی حیرت ہوتی ہے اس بات کے اوپر کہ جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں اور اس پی آر کارڈ کے اوپر مرتے ہیں اور اس پی آر کارڈ کے لیے حلف اٹھاتے ہیں اس الزبتھ ٹیلر کے نام کا یا اس بادشاہ کے نام کا، ہم اپنے رب کو کیوں بھول جاتے ہیں وہاں پہ کہ میں تو حلف جو ہے وہ رب کے نام کا لے سکتا ہوں، میں اس کے لیے کہ میں اس کے قانون کا پابند رہوں گا. اس کا مطلب اپنے آپ کو میں نے اس باؤنڈری سے باہر نکال دیا. اس سے بڑا شرک اور کیا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے کہ جب میں اللہ کے علاوہ جو کسی اور کی وفاداری کا جو وہ دم بھروں کہ جو یہ کہے گی میں وہ کروں گا، جو اس کا حکم ہے وہ مانوں گا، اللہ کا حکم نہیں میں مانوں گا. سوچنے والی بات ہے کہ ہم اللہ کے لیے حلف تو لے سکتے ہیں کہ اپنی جان، اپنی ہر حرکت جو ہے وہ اللہ کے لیے کریں گے. ہم روز کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کیا یہی حلف ہے؟ اور حلف کیا ہوتا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں، لیکن جب ہم وہاں پہ کھڑے ہو کے جو ہے یہی بات کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ جو کچھ کریں گے اس کے مطابق کریں گے، تو پھر پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ تو اس مائنڈ سیٹ میں جو اس وقت فرعون کا تھا اور جو مائنڈ سیٹ آج ہے، جہاں پہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے منافی قوانین بنائے جاتے ہیں، بات ایک ہی ہے بس. جہاں پہ بھی ہوگا، چاہے وہ پارلیمنٹ بنائے، چاہے وہ آمر کی شکل میں کوئی بنائے، چاہے ڈکٹیٹر بنائے، چاہے بادشاہ بنائے، کچھ بھی ہو، بات ایک ہی ہے. اگر اللہ اور اس کے رسول کے قرآن و سنت کے منافی قانون بنائے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے فرعون کے مائنڈ سیٹ میں اور ان کے مائنڈ سیٹ میں. اور یہ کبھی تب کیا جاتا ہے جب دنیا پیاری ہو جاتی ہے، جب دنیا ہی کو جو ہے وہ پسندیدہ ٹھہرا لیا جاتا ہے اور اس دنیا کی خاطر سب کچھ کیا جاتا ہے اور ساتھ یہ سمجھا جاتا ہے ہمیں کون سا کسی نے پوچھنا ہے. ان کا بھی گمان یہی تھا، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور انہوں نے گمان کیا کہ انہوں نے ہماری طرف لوٹنا ہی نہیں ہے. آج ہمیں پتہ نہ ہو کہ شام کو باس نے نہیں پوچھنا، ہم سارا دن جو ہے جو مرضی کرتے رہیں. پتہ ہو شام کو باس نے جو ہے نا اچھا لاؤ اسٹیٹمنٹ لے کے اور میرے پاس تم نے سارا دن کیا ہے، سارا دن لگ کے ہم جو ہے کام کریں گے. جب ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا تو پھر ہم جو مرضی کرتے رہیں. یہی وہ گمان کرتا تھا. اب اس میں اور ہم میں کیا فرق رہ گیا؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، ہمارا ایمان تو ہے، ہمارا یقین نہیں ہے. اس کے اوپر ایمان اور یقین میں فرق ہوتا ہے. کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ ہم نے کہہ تو دیا، ہم نے کہہ دیا کہ ہاں ایمان اور رسول، ہم ایمان لاتے ہیں، غیب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں. اگر مجھے یقین ہو کہ میں نے کل کو اللہ کے پاس جانا ہے تو میں وہ حرکتیں چھوڑ نہ دوں. مجھے پتا ہو کہ میرا کسی بھی لمحے سانس کی ڈوری ٹوٹ جانی ہے تو کیا میں ٹھیک نہ رہوں؟
میں ان تمام محرمات سے جن سے اللہ نے روکا ہے ان سب سے رکنا جاؤں؟ میں صرف وہ کروں جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے؟ مجھے پتا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا مر جانی ہے، میں زندہ رہ جانا ہے۔ ابھی تک ہمیں مرنے کا یقین نہیں تھا، 7 نسلوں تک کا پیسہ اکٹھا کر کے جو ہے وہ بینکوں میں رکھ کے، گھروں میں رکھ کے، پھر ہوس پوری نہیں ہوتی۔ دیکھیں کتنا جی لیں گے، ایوریج کیا لائف ہے؟ 60، میکسیمم 60 65، باقی تو بونس ہے۔ چلیں 70 کر لیں، 80 کر لیں، اتنا تو جب کر لیا ہے اور آپ کے پاس 100 سال کا جو 7 نسلوں کا پیسہ اکٹھا کر کے رکھا ہے، کس چیز کی ہوس ہے پھر؟ کیوں ہم آگے جہان کی تیاری نہیں کرتے؟ تو جو اگلے جہان کی تیاری نہیں کرتا وہ وہی فرعون کے فریم آف مائنڈ میں جب وہ آ جاتا ہے، اس کا مائنڈ سیٹ وہی جاتا ہے، وہ بھی سمجھتا تھا کہ مجھے آگے نہیں جانا۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فَأَخَذْنَاهُ، پھر پکڑ لیا ہم نے اس کو، وَجُنُودَهُ، اور اس کے لشکروں کو، جو اس کے حواری ہوتے ہیں، جو پیچھے نعرے لگانے والے ہوتے ہیں، ہم نے ان کو بھی پکڑ لیا۔ فَنَبَذْنَاهُمْ، پس پھینک دیا پھر ہم نے ان کو، فی الیم میں، یم کہتے ہیں گہرے پانی کو، پھر پھینک دیا ہم نے ان کو سمندر میں، دریا میں۔ اور فنظر، پر دیکھو، کیف کان عاقبۃ الظالمین، کیسا انجام ہوا ان کا۔ یہ ایک مثال ہے، جو وہ مائنڈ سیٹ رکھے گا، جو استکبار کرے گا، جو واپس جانے کی جو ہے وہ آس کے اوپر جو ہے واپس جانے کی یقین کے ساتھ نہیں اپنے اعمال کرے گا، ان کا انجام یہ ہوگا۔ کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ ایک بات کہہ دی گئی ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ان کو تو ہم نے پیشوا بنایا تھا، ہم نے امام بنایا تھا، ہم نے بادشاہ بنایا تھا، ان کو اپنا نائب بنایا تھا۔ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، وہ لوگوں کو پکارتے ہیں آگ کی طرف۔ ہر کام جو کسی کو کہہ دینا، اپنی رعایا کو، اپنی رعایا میں سے ہر شخص اپنے گھر کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کی رعایا اس کے بیوی بچے ہوتے ہیں پہلے۔ ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے منافی کہیں گے، اس کا مطلب ہے کہ ہم آگ کی طرف بلا رہے ہیں اس کو۔ یہی کام وہ کرتا تھا، یدعون الی النار، وہ آگ کی طرف بلاتا تھا۔ ہم نے تو اس کو سردار بنایا تھا، ہم نے تو ان کو امام پیشوا بنایا تھا۔ یدعون الی النار، اب ایسے لوگوں کو کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، روز قیامت کوئی مدد نہیں کی جائے گی ان کی۔ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ، ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی اس دن، کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ جو ہم نے اپنے تئیں گھڑ رکھے ہیں کہ ہاں وہ مجھے بچا لیں گے، اس کا میں جا کے جو ہے وہ بیعت کر لوں اس کی تو وہ مجھے بچا لے گا، اس کا جو ہے میں مرید بن جوں تو بچا لے گا۔ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ، کوئی ان کی مدد نہیں کرے گا۔ تو آج ہم جو بھی کام، کل میں پڑھ رہا تھا ایک بات، لغو الحدیث، یہ ہم انشاءاللہ جو ہے وہ پڑھیں گے سورہ لقمان کی پہلی آیت کریمہ میں۔ لغو الحدیث، لغو الحدیث کیا؟ لغو بات، ہر وہ بات جو اللہ اور اس رسول کے احکامات کے منافی ہے وہ کرنا ہی حرام۔ اس میں لغو الحدیث میں وہ تمام چیزیں جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے دین سے ہٹا دیں، جو آپ کے لیے آپ کے ٹائم برباد کرنے کا باعث بنے، اس میں تمام وہ کھیل تماشے، تمام وہ باجے گاجے، تمام جو ساری چیزیں ہیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے کہا کم بولو، جو بولو وہ حق والا بولو، اس کے علاوہ بات کرو گے تو گمان ہے کہ شاید تمہاری زبان جو ہے پھسل کے تم اس طرف جو ہے سوچنا شروع کر دو، اور یہ سارا ٹائم کا ضیاع اور سارا جو ہے وہ اس کے احکامات کے منافی ہے۔ ہم نے تو بنایا تھا ان کو بادشاہ، ہم نے تو ان کو جو امام بنایا تھا۔ یدعون الی النار، وہ پکارتے تھے آگ کی طرف لوگوں کے۔ یوم القیامت لا ینصرون، اور روز قیامت ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اتبعناہم، اور واتبعناہم، اور پیچھے لگا دی ہم نے ان کے، فی ہذہ الدنیا لعنتا، دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے لعنت لگا دی۔ آج بھی دیکھ لیں کہ کسی کو کوئی غلط کام کہتا ہے یا کسی کے گردن میں ہمیں سریا دیکھتے تو ہم کہتے ہیں اچھا تو فرعون بن گیا، یہ اس کے پیچھے لعنت لگا دی دنیا میں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، دنیا میں وہ ذلیل و خوار ہوئے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اب فرعون کیا، کتنی مصیبتیں، کتنے جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ قحط آئے، ٹڈیوں کا عذاب آیا، مینڈکوں کا آیا، خون کا عذاب آیا، یہ لعنت ہی تھی اس قوم کے اوپر لگی ہوئی۔ اور وہ پھر جاتا تھا، معافی مانگتا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتا تھا کہ اب یہ مصیبت دور کروا دے، میں اللہ میں اس کے بعد ایمان لے آؤں گا، اور پھر وہ نہیں لاتا تھا۔ یہی اس کے اوپر جو ہے وہ، اب ان کے اوپر یہ لعنت لگی ہوئی تھی، ہمارے اوپر کون سی لعنت لگی ہوئی ہے؟ ہم دنیا حاصل کرنے کے لیے دنیا کی لعنت میں گرفتار ہو چکے ہوئے۔ ہم دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، حلال ہے حرام ہے۔ ہم کہتے ہیں بس پیسہ آنا چاہیے، سورس ہمیں نہیں پتا ہونا چاہیے۔ ہم دنیا کی لعنت میں گرفتار ہو چکے ہیں، ہم دنیا کے ہوس میں گرفتار ہو چکے ہیں، ہمارا یہاں سے جانے کو دل نہیں کرتا۔ ہم کہتے ضرور ہیں کہ ہمیں جنت مل جائے، جب جائیں گے تو ملے گی نا، اور جب جانا ہے تو پھر تیاری کیا کی ہے ہم نے؟ ہم کیا منہ دکھائیں گے جا کے وہاں پہ، کیا شکل لے کے جائیں گے وہاں پہ ہم؟ اور روز قیامت وہ کیا ہوں گے؟ یوم القیامت ہم من المقبوحین،
مقبوحین، اور وہ روز قیامت برے حال میں ہوں گے، بدحال ہوں گے وہ شخص۔ کون شخص؟ جو تکبر کرتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے منافی سے چلتا ہے، وہ شخص جو آخرت کو جو ہے وہ آخرت کے اوپر اس کو یقین نہیں ہے، آخرت کے لیے تیاری نہیں کرتا، تو ان سب کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا ہے ان کے پیچھے دنیا میں بھی یہاں لعنت لگا دی گئی اور آخرت میں بھی برے حال میں ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بلا شبہ تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، کتاب دی، من بعد اس کے ما اہلکنا القرون، اب اس سے قرون الاولیٰ پہلی امتیں کون سی؟ نوح آئے، نوح علیہ السلام آئے، قوم عاد آئی، قوم سمود آئی، ان سب کو جو ہے وہ ہم نے کو ہدایت کے لیے بھیجتے تھے۔ ان سب کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی کہ موسیٰ یہ کتاب ہے، اس کتاب کا سبق جو ہے وہ لوگوں کو سکھا دینا۔ بصائر للناس، کس کے لیے؟ لوگوں کی بصیرت کے لیے، لوگوں کو اپنی تخلیق کا مقصد جاننے کے لیے، لوگوں کو اپنی راہ ڈھونڈنے کے لیے۔ وَہُدًى، اور وہ ہدایت تھی، رحمت تھی، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑ لیں۔ اتنی امتوں کو ہلاک کیا، ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی تاکہ اس کتاب سے لوگ جو ہے وہ اپنے اندر کو جو ہے وہ چھانک سکیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق چل سکیں۔ اس میں ہدایت تھی، اس میں رحمت تھی۔ کتنے قصے سنائے گئے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے آنورڈ جو ہے فرعون کا کیا حال ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے جھٹلایا ان کا کیا حال ہوا، کتنی ساری چیزیں ہمارے بعد، اس کے بعد رسول ہمارے پاس بھی بھیجے گئے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہاں پہ جو ہے مشرکین کو یہ قصے سنائے جا رہے ہیں، تو یہاں پہ کیا جس وقت کیا تھا یہ نہیں مانتے تھے، یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بیان آ رہا ہے، آپ کی تصدیق جو ہے وہ کی جا رہی ہے یہاں پہ آیت کریمہ میں۔ یہ قصے سنائے جا رہے ہیں، قصے سنا کون رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا رسول اللہ، مکہ کے مشرکین کیا سمجھتے تھے کہ یہ قصے خود گڑھ لیے ہیں، کسی نے سکھا دیے آ کے، کوئی جن آ کے پڑھا جاتا ہے؟ اب ایک بات سب کو پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، 1450 سال بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، آپ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، آپ کا کوئی استاد نہیں تھا، آپ کتنے شاید ایک آدھ دفعہ جو ہے وہ باہر گئے تجارت کے لیے، اس کے علاوہ آپ کا کہیں باہر جانا بھی ثابت نہیں ہے، اور یہ سارے واقعہ سنا کون رہا ہے؟ پھر آپ کو کون یہ چیز سکھا رہا ہے؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اتنی ڈیٹیل میں ایسے واقعات اس طرح سنائے جیسے کہ وہ وہاں پہ موجود تھا۔ تو یہ دلیل ہے کہ یہ واقعات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی طرف وحی کیے جا رہے ہیں، اور اس سے بڑھ کے اور صداقت کیا ہوگی کہ وہ واقعات جن کے بارے میں لوگوں کو شنید تھی، سنگن رکھتے تھے، اب وہ ڈیٹیل میں جب ان کو سنائے گئے ہیں تو پھر بھی انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ اس سے بڑھ کے اور صداقت اور تصدیق کیسے کی جاتی کہ یہودیوں سے پوچھنے گئے، کچھ پوچھیں تاکہ ہمارے ہاں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ہم اس کو جو ہے پرکھ سکیں۔ نبوت یہودیوں سے پوچھ کے آگے سوال پوچھے اور ان سوالوں کے وہی جواب جو ہے وہ سب دیے گئے، پھر بھی لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تو یہاں پہ قرآن دیکھیں، قرآن کی تفسیر پہلے قرآن خود کرتا ہے، یہاں پہ آپ کی صداقت کی تصدیق اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ، آپ غربی کنارے پہ تو نہیں تھے۔ اِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ الْأَمْرَ، جب موسیٰ کے اوپر ہم نے اپنا کام مکمل کیا تھا، ہم نے موسیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے، موسیٰ کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے موسیٰ کے اوپر وحی کی تھی، آپ تو وہاں پہ نہیں تھے۔ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور نہ آپ جو ہے وہ گواہوں میں تھے۔ کون سے گواہوں میں سے؟ حاضر ہونے والوں سے۔ اس وقت جس وقت جب 70 سردار گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا اللہ کو جب تک ہم دیکھ نہ لیں ایمان نہیں لائیں گے، ان کو مار دیا گیا تھا، اور جب وہ دوبارہ اٹھائے گئے تو آپ تو وہاں پہ نہیں تھے، آپ کو کیسے پتا چلا پھر؟ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، اور یقیناً کتنی امتیں پیدا کی ہم نے، ان کے اوپر کتنی عمریں جو ہے وہ گزر گئیں۔ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور نہ آپ مدین والوں کے پاس تھے جس وقت جب مدین کا قصہ پورا سنایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ قصہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ کس طرح جو ہے موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، کس طرح کنویں میں پانی جو ہے وہ 2 لڑکیوں کو بھر کے دیا، کس طرح لڑکیوں کے باپ کو جب یہ پتا چلا اس نے گھر بلایا اور بلا کے کہا کہ اس کو میں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، آپ کو رکھنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ امپلائمنٹ دینے کا، جاب دینے کا، نوکری دینے کا کرائٹیریا ڈیفائن ہوا کہ کون ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے جو محنتی ہو، کیپیبل ہو اور ہونیسٹ آدمی ہو۔ پھر رکھ لیا اور رکھ کے مہر کے عوض جو ہے وہ اپنی ایک بیٹی جو ہے وہ بیاہ دی۔ آپ تھے وہاں پہ، تو کیسے پتا چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ وہی کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی یہی کہا گیا وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، کہ آپ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، کہ آپ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کے سناتے، آپ تو نہیں تھے اس وقت وہاں پہ۔ وَلَكِنَّا، اور لیکن
کننا یقیناً ہم کننا تھے ہم مرسلین ہم بھیجنے والے تھے، یہ سب کچھ ہم آپ کے اوپر وحی کرنے والے تھے۔ تو جب خود تصدیق کر دی قرآن پاک نے آپ صلی اللہ علیہ، ویسے بھی 2 × 2 = 4، ہم خود سوچیں کہ ایک شخص پڑھا لکھا نہیں ہے، ملک سے مکہ سے باہر جو ہے وہ ایک آدھ کے دفعہ گیا کہیں نہیں ہے، ساری ڈیٹیلز کیسے بتا رہا ہے، وہ ماضی کے قصے کیسے کھول کے سنا رہا ہے، اس کا سورس آف نالج کیا ہے، پڑھ نہیں سکتا لکھ نہیں سکتا، استاد کوئی تھا نہیں، باہر کہیں گیا نہیں، کیا سورس آف نالج ہے، اور ساری A to Z جو ہے وہ ڈیٹیلز کے ساتھ سنا رہا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی تو سورس ہے نا، تو وہ سورس کیا ہے؟ وہ سورس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کرتے تھے۔ اس سے بڑھ کے اور صداقت، اس سے بڑھ کے تصدیق رسول کی اور کیسے کی جائے؟ سب کچھ کھول کے سامنے رکھ دے گا، یہ کامن سینس کی بات ہے، ہم خود سوچ لیں اس بات کے اوپر، جب سب کچھ ہے کہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہے نا، وہ کچھ کیا ہے؟ نہ کوئی جن ہے، نہ کوئی استاد ہے، نہ پڑھے لکھے ہیں، نہ باہر ہیں، تو پھر کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ آتے ہیں اور کے اوپر آپ کو جو ہے وہی کر کے چلے جاتے ہیں۔ کتنے معجزے جو ہے وہ آپ کو دکھائے گئے، یہ قرآن اٹ سیلف اس سے بڑا اور کیا معجزہ ہوگا؟ دیکھیے تمام جیسے جو ہے وہ امام الانبیاء آپ ہیں، سب سے بڑا انبیاء کے سردار آپ ہیں، کتابوں کا سردار بھی جو ہے وہ قرآن پاک ہے، کہ یہ رہتی دنیا تک توریت آئی مٹ گئی، لوگوں کو پتہ نہیں چلا، لوگوں نے اس کے مفہوم بدل لیے، اس میں آلٹریشن کر لی۔ انجیل آئی، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انجیل وہی ہے؟ انجیل بدلی گئی۔ زبور آئی، صحیفے آئے، کتنا کچھ آیا، یہ تو وہ ہیں جو ہمیں پتہ ہیں، اس کے علاوہ اتنے پیغمبر آئے اور اتنے جو ہے وہ نبی آئے، کیا کیا کچھ ہے ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ جانتے ہیں تو آج کیا یہودی کہہ سکتا ہے کہ یہ جو توریت وہ آج کل پڑھتے ہیں وہ صحیح ہے؟ ان کو خود نہیں پتہ اس بات کا کہ کیا ہے۔ کیا عیسائی کہہ سکتے ہیں کہ جو بائبل وہ پڑھتے ہیں بائبل اللہ کی طرف سے وہی بھیجی کتاب ہے؟ وہ نہیں ہے۔ قرآن کے بارے میں ہر مسلمان دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہاں اس میں سے کوئی زیر زبر پیش کی بھی غلطی نہیں ہے، جس طرح جو ہے پہلے اترا تھا ویسے کا ویسا ہی ہے، آج بھی اس میں ایک حرف بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا۔ تو جس طرح نبیوں کے سردار جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کتابوں کی سردار بھی قرآن پاک ہیں، اور یہ قرآن معجزہ ہے۔ قرآن ہمیں ہماری تخلیق کا مقصد بتاتا ہے، کس راہ پہ چلنا ہے اس راہ کا راستہ دکھاتا ہے، انگلی پکڑ کے جو ہے وہ لے کے چلتا ہے۔ اب وہ تمہارے لیے جب انگلی پکڑ کے لے کے چل رہا لیکن ہم اس کی انگلی پکڑنے سے انکار کر دیں، قصور میرا ہے یا قرآن پاک کا ہے؟ پھر کہ قصور تو میرا ہوا کہ میں اس انگلی کو جو میری طرف ہاتھ بڑھ رہا ہے اس بڑے ہوئے ہاتھ کو جو ہے جھٹلا دوں، اس کی تعریفیں ضرور کروں اس کی، لیکن اس ہاتھ کو میں پکڑنے سے انکار کر دوں، میں اس راہ پہ چلوں ہی نہ جس راہ پہ وہ مجھے چلا رہا ہے، تو پھر قصور تو میرا ہوا۔ پھر کل کو اگر عذاب ملے تو میں کہوں اللہ نے مجھ پہ ظلم کیا؟ نہیں، ظالم تو میں خود تھا کہ میں نے، اللہ نے تو میرے لیے سب کچھ کر دیا، میں ان راہوں پہ نہیں چل سکا۔ زندگیاں اپنی قرآن کے ساتھ جوڑ لیں ہم۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن کے ساتھ، قرآن کو جو ہے وہ اپنے سینے سے لگا لینا چاہیے، لیکن لگانا صرف محاورتاً نہیں ہے، حقیقتاً ہے۔ جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، ہم اس کو پڑھیں گے نہیں، ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے، تب تک ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ ہم کامیابی کی امید نہ رکھیں، اللہ کی رحمت ہے اپنی جگہ پہ، اللہ نے جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، 99% رحمت اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، لیکن اللہ نے پوچھنا ضرور ہے۔ آپ PhD کر لی تھی میتھ میں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گئے تھے، سب کچھ کر لیا تھا، نہیں ہاتھ لگایا تھا تو میری کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، اس کے لیے تو تم جو ہے وہ 18 20 گھنٹے جو ہے وہ پڑھتے رہے تھے، اپنے دماغ خراب کرتے رہے تھے، لیکن میری کتاب کو تمہیں ہاتھ لگانے کی فرصت ہی نہ ملی وہاں پہ۔ جس نے جو چاہے PhD کر گیا ہو، کچھ کر گیا ہو، کسی کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے تو وہ جاہل ہے۔ کوشش کریں اس کو ہم اپنے اندر ڈائجسٹ کریں، اور جتنا اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم 100% رزلٹ نہیں دے سکتے، ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، تو جتنی کوشش ہم کر سکتے ہیں اتنی ہمیں کرنی۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اگر اللہ کی رحمت کے امیدوار نہیں بننا تو پھر ٹھیک ہے، رکھ چھوڑیں اس کو اور مانتے رہیں ان لوگوں کی باتیں جو دھمالیں ڈلوا کے اور لنگر خانے کھلوا کے جو ہے تمہیں کہتے ہیں کہ یہ تمہارا مذہب ہے۔ ہم نے مذہب کو کس چیز کا نام دے دیا ہوا ہے؟ ہم نے مذہب کو جو ہے وہ صوفیزم کا نام دے دیا، ہم نے قوالی نائٹس کا نام دے دیا، ہم نے دھمال کا نام دے دیا، یہ مذہب بنا دیا ہے ہم نے۔ کہیں کوئی اس کی چیز ہے؟ ہم فیض حاصل کرنے جو ہے وہ برکات حاصل کرنے درباروں پہ جاتے ہیں، کوئی قرآن و سنت سے دلیل ہے اس کی؟ جب نہیں ہے تو تیرے پاس ہدایت تو تیرے پاس گھر میں پڑی ہوئی ہے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں کا مجاور تم سے مانگتا ہے اور تم وہاں سے مانگنے جاتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے، اور یہ صرف اور صرف دوری ہے ہماری قرآن سے دوری کی وجہ سے۔
اور یہ صرف جہالت ہے ہماری کہ ہم نے قرآن کو اپنے آپ سے دور کر دیا ہے. ہم نے اس کو صرف عملیات کی کتاب بنا کے رکھ دیا. ہم نے اصال ثواب حصول ثواب کے لیے اس کو مختص کر دیا. ہم نے سوچا ہی نہیں, ہم نے سمجھا نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے. یہاں پہ بار بار کیا کہا گیا, ان کو کتاب بھی کیوں کی دی گئی تھی, لعلہم یتذکرون, لعلہم یتذکرون, تاکہ نصیحت پکڑیں. ہمارے پاس بھی اسی لیے قرآن آیا کہ ہم ان کو اس سے نصیحت پکڑیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا, اللہ ہمیں مجھے قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا, ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا, اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين. آمين يا رب الرحمن.